बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखती आंखों सुनते कानों को मेरा सलाम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और अपनी अपनी ज़िंदगियों में खुश होंगे। मेरी दुआ है कि आप लोग ऐसे ही हमेशा खुश रहें और मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखा करें। अपनी स्टोरी की तरफ जाने से पहले आप इस बात की तसल्ली कर लें कि कोई अनदेखी मखलूक तो आपके इर्द गिर्द मौजूद नहीं, क्योंकि सुना है जब इन मखलूक़ात का ज़िक्र किया जाता है तो ये बड़े शौक़ और इंटरेस्ट के साथ अपनी बातें सुनने के लिए आपके आसपास आ जाती हैं। इसलिए आयतुल कुर्सी का वेट ज़रूर कर लें ताकि आपको डर ना लगे। हमारा मुल्क अपनी खूबसूरती में अपनी मिसाल आप है। जहाँ इस मुल्क में हिस्टोरिकल प्लेसेस की कमी नहीं, वहीं पर ऐसे ऐसे मुकामात भी हैं जो जन्नत नज़ीर की तस्वीर कशी करते हैं। उन्हीं में से एक इलाका है मरी। आज हम मरी से रिलेटेड वाक़यात को शेयर करेंगे कि किस तरह से कुछ ग्रुप्स वहाँ पर अपने लम्हात को खूबसूरत बनाने के लिए गए, लेकिन वो ये नहीं जानते थे कि वो जिन लम्हात को खूबसूरत बनाने के लिए जा रहे हैं, वहाँ जाकर उनके साथ ऐसी अनहोनी होने वाली है जिसको वो कभी भुला नहीं सकते। तो चलते हैं अपने वाक़यात की तरफ। तो ये 5 कज़न्स थे। उनका कहना है कि हम लोग इस्लामाबाद के ही रहने वाले थे और हर साल हमारा इस तरह से प्लान बनता था कि हम लोग मरी का विज़िट करें, क्योंकि इस्लामाबाद से मरी का डिस्टेंस जो है वो बहुत कम होता है, इसलिए हमारे लिए आने जाने का कोई इशू नहीं था। हम लोग अपनी गाड़ी में जो है वो इस्लामाबाद जाने का प्लान बनाते हैं और इस्लामाबाद से मरी जाते हुए एक पहाड़ी पर एक खंडरात, जो बहुत बड़ी इमारत है जो कि ब्रिटिश के दौर की बनी हुई है, लेकिन अब वो खंडरात में बदल चुकी है। हम कज़न्स का ये प्लान बनता है कि हम लोग रात इन खंडरात में गुजारेंगे, यहाँ पे बोन फायर करेंगे, मज़ा करेंगे और सुबह को यहाँ से वापस आ जाएंगे। हम लोग मरी पहुँचते हैं, घूमते फिरते हैं और शाम जब होने लगती है तो हम लोग अपने प्लान के मुताबिक गाड़ी को मरी में ही खड़ा करते हैं और वहाँ से चलते हुए 3 किलोमीटर के फासले पर वो खंडरात आते हैं मरी से। तो हम लोग उस पहाड़ी पर पहुँचते हैं। तो रात हो चुकी थी। हम लोगों ने अपने प्लान के मुताबिक आग जलाई और हम लोग जो है वो वहाँ पर बैठ गए। हम लोग अपने साथ कुछ स्नैक्स, चाय का सामान लेकर आए थे। हम लोगों ने जो है वो अपने जो है आग जलाई, अपनी चाय बनाई, साथ स्नैक्स, मतलब कि इतना ज़बरदस्त माहौल था वहाँ पे। न बंदा न बंदे के साथ, हम सिर्फ कज़न्स थे। हम लोग बैठे और अपनी बातें स्टार्ट करना शुरू कर दी। एक इंसानी फ़ितरत, एक माहौल ऐसा और वीराना। वहाँ पे मेरे एक कज़न ने जिन्नात की बातें करना शुरू कर दी और हम लोग भी उसको एंजॉय करने लगे, हम लोग भी उसमें हिस्सा लेने लगे कि अचानक उस वीराने और उस खंडरात में से कुछ इंसान नमूदार हुए। वो अपनी वज़ाकता से तो बिल्कुल इंसान लगते थे, उनको देख के शाइबा भी नहीं होता था कि ये इंसान नहीं है, लेकिन उनमें जो एक गैर मामूली बात थी वो थी उनके कद। उनके कद 6.5 से 7 फीट के दरमियान में थे या 7 फीट तक थे, जो कि काफ़ी लंबे थे और हमारे लिए इसलिए मतलब हमें नहीं ज़्यादा हम लोगों ने नोट किया। हमारे ख्याल में शायद ये पहाड़ी इलाके के लोग हैं, इसलिए इन लोगों की जो कद काठ ज़्यादा लंबे होते हैं। वो लोग हमारे नज़दीक आकर खड़े हो गए और उनमें से एक पूछने लगा, तुम लोग रात के इस वक्त यहाँ क्या कर रहे हो इस वीराने में? तुम लोगों को इस वक्त यहाँ पर आना चाहिए था। अब मेरे कज़न ने कहा कि हम लोग यहाँ पर सिर्फ रात गुजारने के लिए आए हैं, हम रात गुजारेंगे और यहाँ से चले जाएंगे। अगर आप लोगों की ये जगह है और आप लोगों को बुरा लगा है तो हम माज़रत करते हैं। हम बस यहाँ पर रात गुजारने आए हैं और आप भी हमारे साथ हमारी कंपनी को एंजॉय कर सकते हैं। उसने मजाक में कहा, चाय साथ पी सकते हैं।
جب میں نے اس طرح سے ان کو ہنستے ہوئے مذاق میں کہا کہ آپ آئیں ہمارے ساتھ چائے پئیں، آپ لوگ بھی ہماری کمپنی کو انجوائے کریں، تو شاید ان کو میرا یہ کہنا برا لگا۔ ان میں سے ایک کی آنکھیں غصے سے ایکسٹرا لارج ہو گئی اور ریڈ ہو گئی، اور جب وہ بولا تو اس کی آواز اس طرح سے گونج رہی تھی جس طرح سے مری کی تمام پہاڑوں میں گونج رہی ہوتی ہے۔ آف کورس یہ ہمارا ایک وہم تھا، خیال تھا، لیکن اس وقت رات کے اس پہر میں ہمیں ایسا لگ رہا تھا جیسے اس کی آواز بہت زیادہ گونج رہی ہو۔ اس نے بہت عجیب آواز میں کہا کہ تم لوگ ایک تو بنا اجازت کے یہاں پہ آئے، یہاں پہ پڑاؤ ڈالا، اور اوپر سے جو ہے وہ تم لوگ ہمارے ساتھ مذاق کر رہے ہو۔ تو میرے اس کزن نے کہا کہ نہیں، اگر آپ کو برا لگا تو ہم معذرت کرتے ہیں، ہم نے صرف ایک رات گزارنی ہے۔ تو اسی وقت میرے دوسرے کزن نے شاید کچھ محسوس کر لیا، تو اس نے کہا کہ نہیں، ہم یہاں پہ نہیں رکیں گے، ہمیں فوراً یہاں سے چلنا چاہیے۔ تو وہ ان لوگوں سے معذرت کرنے لگا۔ تو جو میرا کزن اس طرح سے ان کو انوائٹ کر رہا تھا، تو اس نے کہا کہ نہیں، ہمیں ان سے بات کرنی چاہیے، ہم نے ایک رات تو گزارنی ہے۔ لیکن میرے دوسرے کزن نے جو ہے وہ انسسٹ کیا، اور وہ اچانک اٹھا، اس نے کہا کہ میں جا رہا ہوں۔ اب ہم لوگ اپنے اس کزن کو اکیلا تو جانے نہیں دے سکتے تھے، ہم لوگ بھی اس کے پیچھے پیچھے چلنے لگے۔ وہ تیزی سے پہاڑی اتر رہا تھا اور اس کے چہرے پر خوف تھا۔ ہم لوگ اس سے پوچھ رہے تھے کہ آخر ہوا کیا ہے، لیکن وہ کچھ نہیں بتا رہا تھا۔ ہم لوگ جب اپنے ڈیسٹینیشن پہ پہنچے، اپنی گاڑی میں بیٹھے، تو اس نے بتایا کہ جب جو ہے تم لوگ بات کر رہے تھے، اس وقت آگ کی روشنی میں میری نظر پڑی، ہم سب کے شیڈوز نظر آ رہے تھے، لیکن وہ جتنے بھی لوگ کھڑے تھے ان کا کوئی بھی شیڈو نہیں تھا۔ اور بڑے بوڑھے کہتے ہیں کہ یہ مخلوق جب بھی انسانی شکل اختیار کرتی ہے تو ان میں کچھ سائنز ہوتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ کبھی یہ جو ہے یہ آنکھیں نہیں جھپکاتے، ان کی آنکھوں کا تھوڑا سٹائل ڈیفرنٹ ہوتا ہے۔ دوسرا یہ کہ ان کا شیڈو بالکل نہیں ہوتا۔ ہم لوگ وہاں سے واپس آئے اور ہم سب کزنس کو جو ہے وہ بہت زیادہ ہم خوف میں مبتلا ہو چکے تھے کہ ہمارے ساتھ ہوا کیا ہے۔ اور جو کزن جو تھا جس نے ہمیں بتایا، وہ کافی دن بخار میں مبتلا رہا۔ اس کے ساتھ سیکنڈ جو سٹوری ہے وہ بھی جو ہے وہ 3 دوستوں کی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ہم حیدرآباد سے ہیں، اور ایک دفعہ ہماری چھٹیاں جو تھی، ہم تینوں فرینڈس کی اس طرح سے ایسے چھٹیاں ہوئیں کہ ہم اکٹھے ہوئے اور ہم لوگوں نے پلان بنایا کہ کیوں نہ ہم لوگ نتھیا گلی دیکھ کر آئیں۔ سنا ہے وہ بہت زیادہ خوبصورت ہے۔ ہم لوگوں نے پلان بنایا اور ہم لوگ بنا کسی بھی کمرے کی بکنگ کروائے نتھیا گلی پہنچ گئے۔ وہاں پہ جا کر جب ہم لوگوں نے روم کا پتہ کرنا شروع کیا، چونکہ سیزن تھا، ہمیں روم اویلیبل نہیں تھا، اور ہم لوگوں نے پہلے بکنگ بھی نہیں کروائی تھی۔ ہم ہر ایک ہوٹل میں گئے لیکن روم نہیں ہمیں مل سکا۔ آخرکار ایک ہوٹل سے ہم مایوس نکل رہے تھے کہ وہاں کے واچ مین نے ہمیں دیکھا اور کہا کہ بیٹا کیا بات ہے اتنی مایوس ہو؟ تو ہم لوگوں نے کہا کہ انکل ہم ہر ایک ہوٹل میں گئے لیکن ہمیں روم نہیں مل رہا، شام ہو رہی ہے اور لگتا ہے کہ ہمیں جنگل میں کہیں کیمپنگ کر کے رات گزارنا پڑے گی۔ تو اس نے کہا بیٹا یہ جنگلی علاقہ ہے، یہاں پہ اس طرح سے سیف نہیں ہے، جنگلی جانور ہے اور دوسری مخلوقات کا بھی ڈر ہے۔ تو میں تم لوگوں کو ایک مشورہ دوں گا، یہ تم لوگوں کی اپنی مرضی ہے۔ میرے بھائی کا ایک فارم ہاؤس ہے، چونکہ وہ فارم ہاؤس کافی بڑا ہے اور اس کا رینٹ بھی زیادہ ہے، تو لوگ وہاں پر نہیں جاتے۔ اب چونکہ تم لوگ ضرورت مند ہو، مجبور بھی ہو، کوئی آپشن بھی نہیں ہے، میں تم لوگوں سے مناسب کرایہ لوں گا اور تم لوگ 2 سے 3 دن وہاں پر اسٹے کر سکتے ہو، اس سے زیادہ نہیں۔ ہمیں اور کیا چاہیے تھا، ہم لوگ بہت خوش ہوئے۔ ہم لوگوں نے ان کو کرایہ دیا اور وہ گاڑی میں ہمیں بٹھا کر وہاں تک لے کے جانے لگا۔ سفر بڑا خوبصورت تھا۔ ہم لوگ جو کہ حیدرآباد سے آئے ہوئے تھے، یہاں کے مناظر میں ہی کھو چکے تھے، لیکن سفر لمبا تھا، فارم ہاؤس کافی دور تھا۔ ہم لوگ وہاں پر جب پہنچے تو گیٹ پر ابھی رکے تھے،
تو اس نے ہمیں چابی دی، اور چابی دے کر اتنی عجلت میں تھا کہ ہم لوگ اس کا شکریہ ادا کرنا چاہتے تھے، لیکن وہ اس طرح سے وہاں سے بھاگا جیسے گدھے کے سر سے سینگ۔ تو ہم لوگوں نے خیر تالا کھولا اور ہم لوگ اندر گئے۔ فارم ہاؤس کافی اچھی حالت میں تھا، لیکن کافی عرصے سے شاید بند تھا، تو ہم لوگ اپنے ساتھ سارا سامان لے کر گئے ہوئے تھے۔ وہاں پر ہم لوگوں نے جو خشک گوشت ہوتا ہے وہ بھی ہم لے کر گئے ہوئے تھے، اور جو ہے پیکڈ فوڈ تھا، ہمارے پاس چولہا بھی تھا تاکہ اگر وہاں پہ گیس کا ارینجمنٹ نہ ہو تو ہم لوگ جو ہے وہ خود سے کوک کر لیں، ہمیں ایشو نہ ہو۔ لیکن وہاں پہ بجلی کا انتظام تھا، اور جو ہے وہاں پر گرم پانی کا بھی انتظام تھا۔ ہم لوگ فریش ہوئے، اور وہاں پر آگ جلانے کے لیے ایسا نظام تھا کہ اس میں لکڑیاں ڈال کر ہم لوگوں نے آگ جلائی، کیونکہ ٹھنڈ کافی تھی۔ ہم لوگوں نے جب کھانا بنانا شروع کیا، اس کی خوشبو پورے فارم ہاؤس میں پھیل گئی۔ ہم لوگ اس بات سے انجان تھے کہ جس جگہ پر ہم اپنے خوشگوار لمحات کو سجانے کے لیے آئے ہیں، وہ ہمارے لیے ایک مسٹیریس انہونی بن کر رہ جائے گا، اور ہم اس بات سے انجان تھے کہ یہ خوشبو یہاں پہ رہنے والی غیر مرئی مخلوق کو جو ہے وہ جگا رہی ہے۔ خیر ہم لوگوں نے کھانا کھایا، اور ہم لوگ انگیٹھی کے پاس آگ کے نزدیک بیٹھ گئے کہ باتیں ہم لوگ کر رہے تھے، وہیں پہ ہماری آنکھ لگ گئی۔ رات کے کسی پہر ہمیں کسی بچے کے رونے کی آواز آئی، تو ہم تینوں ایک دوسرے کی طرف دیکھ رہے تھے کہ یہ آواز اور اس وقت اور بچہ یہاں پہ، تو ہم تینوں کے سوا کوئی ہے بھی نہیں، اور دور دور تک ویرانہ ہے۔ تو وہ جس سمت سے ہمیں آواز آ رہی تھی، جب ہم اس سمت میں گئے، وہ ایک کمرہ تھا۔ جب اس کمرے کو ہم نے کھولا تو وہاں پہ جو اس طرح سے صوفے رکھے گئے تھے جیسے مہمانوں کے بیٹھنے کا وہ کمرہ ہوتا ہے، تو جب ہم لوگوں نے وہاں پہ روشنی ٹارچ کی ڈالی تو دو صوفوں کے درمیان میں ہمیں ایک لیڈی بیٹھی ہوئی نظر آئی، جو کہ سفید ڈریس میں تھی، اور وہ بچے کی جگہ اس لیڈی کی آواز رونے کی آ رہی تھی۔ جیسے ہی اس پہ روشنی پڑی وہ خاموش ہو گئے۔ اس کا فیس بالوں سے ڈھانپا ہوا تھا، اور وہ نیچے منہ کر کے رو رہی تھی۔ تو میرے دوست نے کہا کہ کون ہو اور یہاں کیا کر رہی ہو؟ تو میرے دوست کی آواز سن کر اس نے رونا بند کر دیا، اور جیسے ہی اس نے منہ اوپر اٹھا کر دیکھا، میرے خدایا، اتنی خوفناک، اس کی آنکھوں کی جگہ گڑے تھے، کالے سیاہ گڑے، اور وہ بچہ بھی اسی طرح کا خوفناک تھا۔ ہم لوگوں نے بھاگنا شروع کر دیا، اور ہم لوگ اتنی تیزی سے بھاگ رہے تھے، ہم سمجھ نہیں آ رہے تھے ہم نے کدھر جانا ہے، کیونکہ ہم باہر کے دروازے کی طرف بھاگے تو وہ بند ہو چکا تھا، وہ نہیں کھول رہا تھا، کہ اچانک ہمارے نظر جو ہے نیچے سیڑھیوں کی طرف جاتی ہوئی نظر آئی۔ ہم بنا سوچے سمجھے ان سیڑھیوں کی طرف اترنے لگے۔ وہ شاید بیسمنٹ کی سیڑھیاں تھیں۔ جب ہم بیسمنٹ کے پاس پہنچے تو اس کا دروازہ بند تھا، لاک تھا۔ اب جب ہم لوگوں نے دیکھا سیڑھیوں پر اس مخلوق کا چہرہ نمودار ہو رہا تھا، ہم لوگ خوف سے شرابور، پسینے میں بھر چکے تھے۔ اب شاید یہ خوف کا اثر تھا کہ ہمارے اندر اتنی طاقت آ گئی کہ میرے ایک دوست نے جب اس کو زور سے کک ماری تو اس کا دروازہ ہی ٹوٹ گیا، اور اس بری طرح سے ٹوٹا کہ وہ دوبارہ لگانے کے قابل نہیں ہوا۔ اب ہم لوگ وہاں پہ جا تو چکے تھے، وہ مخلوق سیڑھیوں سے نیچے آ رہی تھی ہماری طرف تیزی سے، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ اب اگر وہ اندر آ جاتی ہے، ہم لوگ اپنے تحفظ کے لیے کچھ نہیں کر پا رہے تھے۔ لیکن حیرت انگیز طور پر وہ مخلوق سیڑھیوں پہ رک گئے، اور وہ غصے سے ہمیں دیکھ رہی تھی، پتہ نہیں کیا بول رہی تھی۔ اب ہم لوگ حیران کہ آخر کون سی ایسی طاقت ہے جو اس کو روک رہی ہے۔ وہ وہیں سے واپس چلی گئی، اور ہم لوگوں نے کچھ راحت کا سانس لیا۔ اس کے بعد ہم لوگ اس جگہ کو ایکسپلور کرنے لگے کہ آخر کیا ایسا یہاں پہ راز ہے جو وہ مخلوق ہمارے تک نہیں پہنچ سکے۔ وہاں پہ کاٹ کباڑ پڑا تھا، لیکن وہیں پہ ایک کبڈ جو میرے دوست نے دیکھی، ہم نے اس کو کھولا تو وہاں پر قرآن پاک کے نسخہ جات پڑے تھے جو کافی پرانے تھے، قدیم لگ رہے تھے،
ان میں سے کچھ اپنی صحیح حالت میں تھے، لیکن کچھ جو نسخہ جات تھے وہ شہید ہو چکے تھے۔ تب ہم لوگوں کو سمجھ آئی کہ یہ اس پاک کلام کی طاقت تھی جو وہ مخلوق ہم تک نہیں پہنچ سکی، اور اس کو مجبوراً واپس جانا پڑا۔ پھر میں نے اپنے دوستوں سے کہا کہ ہم ایک ایک کر کے ان کو اٹھاتے ہیں اور ہمیں یہاں سے باہر نکلنا ہے کچھ بھی کر کے، کیونکہ وہ مخلوق جو ہے وہ قرآن پاک کی برکت سے ہم تک نہیں ہمیں نقصان پہنچا سکتی، اس لیے ہمیں ہمت کر کے یہاں سے نکلنا ہوگا، تبھی ہم بچ سکتے ہیں۔ ہم لوگ قرآن پاک کو اپنے سینے سے لگائے، سیڑھیاں چڑھ کے اوپر جب پہنچے تو وہ اس آگ جہاں پہ ہم بیٹھے تھے اسی جگہ پر جو ہے فرش پہ اس طرح سے گھوم رہی تھی جیسے 4 ٹانگوں والا جانور، بہت خوفناک لگ رہی تھی۔ اب ہم لوگ تیزی سے دروازے کی طرف بھاگے، وہ ہمیں غصے سے دیکھ رہی تھی، اور حیرت انگیز طور پر دروازہ آسانی سے کھل گیا۔ وہ عجیب سے انداز میں غصے سے ہمیں دیکھ رہے تھے۔ ہم لوگ باہر نکلے اور ہم لوگ بھاگے جا رہے تھے، کیونکہ وہ ایریا بہت سنسان تھا، رات تھی۔ ہم لوگ کتنا بھاگے ہم نہیں جانتے کہ جب ہمارے کانوں میں اذان کی آواز آئی اور ہمارے جان میں جان آئی، ہم لوگ سانس لینے کے لیے بیٹھے اور ہماری آنکھ لگ گئی۔ جب ہماری آنکھ کھلی تو روشنی سورج کی ہر طرف پھیل چکی تھی۔ ہم لوگ وہاں سے اندازے سے اس جگہ پر پہنچے، پوچھتے ہوئے لوگوں سے، جہاں پہ ہمیں وہ واچ مین ملا تھا، لیکن اس جگہ پہ اب دوسرا آدمی آ چکا تھا۔ ہم نے ان بزرگ کو ساری بات بتائی تو وہ افسوس سے سر ہلانے لگے۔ اس نے کہا، بیٹا تم لوگ مسافر ہو اور بہت دور سے تم لوگ یہاں گھومنے آتے ہو، لیکن تم نوجوان یہ بہت بڑی غلطی کرتے ہو۔ ایک تو تم لوگ اپنے رہنے کا انتظام پہلے نہیں کرتے، جو کہ کرنا چاہیے، اور دوسرا یہ تم لوگ کے لیے انجان جگہ، ایک یہ جنگلی علاقہ ہے، یہاں پہ جانور ہیں اور ان مخلوقات کا بھی بسیرا ہے، اور ایسے بھی یہاں پہ جگہ موجود ہے جو کہ کافی عرصے سے بند اور ویران پڑی ہے، اور جب کوئی جگہ ویران ہوتی ہے اس میں ان مخلوقات کا ڈیرا ہو جاتا ہے، اور جب وہ اپنا ڈیرا بنا لیتی ہیں تو وہاں پہ جانے والے انسانوں کو وہ کبھی بھی برداشت نہیں کرتی۔ اس کے بعد وہ کچھ لوگوں کو ساتھ لے کر گیا، چونکہ ہم اپنا سامان وہیں پر چھوڑ کر آئے تھے۔ ہم نے ڈرتے ڈرتے اپنا سامان اٹھایا اور ہم لوگ وہیں سے الٹے قدموں واپس آئے۔ اس کے بعد وہ دن اور آج کا دن ہم کبھی بھی نتھیا گلی جانے کے نام سے ہی کام جاتے ہیں، ہم نے کبھی بھی وہاں جانے کا ارادہ نہیں کیا۔ اس واقعے کو سنانے کا مقصد یہ ہے کہ جب بھی آپ کہیں کبھی بھی سفر جانے کا ارادہ کرتے ہیں تو ہمیشہ سوچ سمجھ کر اس کا مکمل بندوبست کر کے نکلا کریں، تاکہ آپ وہاں جائیں آپ کو رہنے کے لیے جو ہے وہ مشکلات پیش نہ آئیں، کیونکہ ایسی جگہوں پر ایک تو انجان جگہ ہوتی ہے، دوسرا وہاں پر پھر لوگ جو ہے آسانی سے اپنے فائدے کے لیے جو ہے وہ لوگوں کو خطرے میں ڈال دیتے ہیں۔ تو یہ تھی آج کی ہماری سٹوری۔ آپ کو ہماری سٹوری کیسی لگی؟ کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور دیجیے گا، اور میرے چینل کو لائک سبسکرائب ضرور کرے گا، کیونکہ میرا چینل نیا ہے اور مجھے آپ کی سپورٹ کی ضرورت ہے۔ اس کے ساتھ ہی اگلی سٹوری آنے تک اللہ نگہبان۔